अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हिना सत नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हर नई किस्त की नोटिफिकेशन वक्त से मौसूल होती रहे। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की किस्त की जानिब। नावल दिल ने तुमको चुन लिया है, किस्त नंबर 4। लेट इट गो प्लीज़, वी आर गेटिंग लेट। सिलसिबिल सुल्तान, जो खामोश खड़ा उन दोनों को सुन रहा था, इस गंभीर माहौल को ख़त्म करने के लिए उसने ऐसा कहा जिससे मलिका के चेहरे के तने हुए नकूश ढीले पड़े। मलिका की खुद पे गड़ी नज़रों को जांचते हुए सुहाना ने नज़रें झुका लीं। ज़ुबान दराजी उसने जो कुछ देर पहले की थी, मलिका ने उसका करारा जवाब तो देना था, लेकिन किस्मत अच्छी थी, जो बच गई थी वो भी सिलसिबिल सुल्तान की वजह से। चलें? सिलसिबिल सुल्तान ने आगे बढ़कर मलिका का हाथ थाम लिया, तो न चाहते हुए भी मलिका को उसके साथ कदम मिलाने पड़े। वो दोनों हम कदम बाहर निकल रहे थे। सुहाना की हसद ज़दा नज़रों ने दूर तक उनका पीछा किया, जब तक वो दोनों उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गए। रुपया, पैसा, ऐशो इशरत और अब हैंडसम नौजवान शौहर। वाह रे अल्लाह मियाँ, तू जिसे भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसे वैसों को दिया है, हमको भी लिफ्ट करवा दे। वो मुंह में बड़बड़ाते हुए अपनी जगह पर आ गई और धप से गिरने के अंदाज में चेयर पर बैठी। दरवाज़ा सबीना ने खोला था। उन दोनों ने सलाम किया और अंदर आ गईं। शुक्र है तुम लोग आ गए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, मौसम इतना ख़राब था, मैं तो डर गई थी। सबीना ने उनको देखकर शुक्र किया और सलाम का जवाब देकर फ़िक्रमंदी से कहा। वो बहुत परेशान सी थीं क्योंकि मौसम ख़राब था और वो दोनों भी अकेली थीं। जी अम्मी, हम भी मौसम ख़राब देखकर डर गई थीं, पर शुक्र है बारिश नहीं हुई। दुआ ने माँ को परेशान देखकर गले लगाकर तसल्ली देते हुए कहा। अच्छा, अब तुम लोग मुँह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक तुम दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ, फिर बैठकर बातें करते हैं। मैंने और तुम्हारे बाबा ने तो खा लिया है खाना। उन्होंने बहुत प्यार से उनको कहा और किचन की तरफ बढ़ गईं। दुआ और अब्रिश भी कमरे में आ गईं। दुआ ने पाँव को जूतों की कैद से आज़ाद किया और अबाया उतार कर एक तरफ लटका दिया। तुम कुछ परेशान हो, हुआ क्या है बताओ? दुआ ने अब्रिश की बेजारी देखकर सवालिया अंदाज में इस्तफसार किया। उसने भी कल जो भी हुआ था वो सब कुछ बता दिया। उसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है? दुआ ने सारी बात सुनने के बाद कहा। वह अब्रिश को जानती थी, ऐसी बातें उसको नहीं पसंद थीं, इस वजह से वो परेशान थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, मुझे नहीं पसंद ऐसी हरकतें, आप जानती हो। उसने गुस्से में मगर आहिस्ता से कहा और दरवाज़े की तरफ देखा कि कहीं सबीना ही ना आ जाए। मैं जानती हूँ अब्रिश, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और अगर वो ज़बरदस्ती या बदतमीज़ी कर रहा था तो ये उसकी गलत हरकत है। फ़हाम से बात होगी तो उन्हें कहूँगी, वो इम्तियाज़ को समझाएंगे। फ़हाम तो बहुत सुलझे हुए हैं, पता नहीं ये इम्तियाज़ किस पर चला गया। लेकिन अब वो शौहर है तुम्हारा, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। दुआ ने अपने तय्युम से रसान से समझाया। आखिर ये सब बर्दाश्त करना हम लड़कियों की किस्मत में ही क्यों लिख दिया जाता है? बचपन में नासमझ बच्चों को ऐसे निकाह के बंधन में बांध देना आखिर कहाँ का इंसाफ है भला? आखिर को हमारी सारी ज़िंदगी का सवाल होता है, कोई एक दिन की बात नहीं। मैं अपने हक़ के लिए खुद आवाज़ उठाऊंगी। एक एजुकेटेड लड़की का एक अनपढ़ इंसान के साथ कोई जोड़ है भला? वो अपने दिल की भड़ास निकालने लगी थी। कल से जो लावा उसके अंदर पक रहा था, आज आतिश फ़िशा की सूरत फटा था। रिलैक्स अब्रिश, सब ठीक हो जाएगा। दुआ ने उसे पुरसकून करना चाहा। आपने एमए इस्लामियत किया है और फ़हाम भी मैट्रिक पास, कोई जोड़ नहीं आप दोनों का भी। लेकिन ठीक है, कुछ भी ना होने से कुछ होना तो बेहतर है।
مگر اس اجڑ جاہل گنوار بدتمیز امتیاز کے ساتھ میں ایک پل بھی نہ گزاروں ایک چھت کے نیچے، زندگی تو دور کی بات ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز رن گئی تھی، وہ زاروں زار رونے لگی تھی۔ ایک انچاہے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا کسی عذاب سے کم نہیں۔ دعا آپی، میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میری زندگی کا سوال ہے۔ بابا سے بات کی تھی میں نے، مگر وہ بھی چپ رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے بھائی کے سامنے بے بس ہیں وہ، لیکن میں نہیں، میں خود کر لوں گی جو کرنا ہوگا۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے سسکنے لگی تھی، مسلسل روتے ہوئے ہچکیاں بن گئی تھیں۔ تم اپنا موڈ خراب نہیں کرو، دیکھو کتنا پیارا موسم ہے۔ دعا جانتی تھی کہ ابرش کو ایسی چھچوری حرکتوں سے کتنی چڑ تھی، اسی لیے اس نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بات بدل دی۔ ہاں واقعی میرا فیورٹ ویدر۔ وہ اپنی وجہ سے دعا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی اپنے آنسو پہنچنے لگی۔ اس کا من ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ ویسے ابرش تم ہو ہی اتنی کیوٹ کہ تمہیں کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ دعا نے ابرش کا موڈ فریش دیکھ کر شرارت سے کہا۔ مکھن مت لگائیں آپی، اس نے دعا کی شرارت سمجھ کر جھینپ کر کہا۔ کچھ دیر میں سبینہ کھانا لے کر آ گئی تھیں۔ امی کیا بنائے ہیں آپ نے؟ سبینہ نے ان کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر پوچھا۔ خود ہی دیکھ لو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹرے کو چھوٹی ٹیبل پر رکھ دیا۔ ارے واہ، آلو پلاؤ، پکوڑے اور پودینے کی چٹنی۔ اس نے ڈونگے سے ڈھکن ہٹا کر دیکھا تو ایک دم سے چٹخارا لے کر بولی۔ اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس کو پلاؤ اور پکوڑے بہت پسند تھے اور اس موسم میں تو وہ یہ سب بہت ہی زیادہ شوق سے کھاتی تھی۔ ہاں جی، مجھے پتا تھا تمہیں یہ بہت پسند ہے، تم گھر ہوتی تو ضرور بناتی، لیکن تم گھر نہیں تو میں نے بنا دیے اپنی بیٹی کے لیے۔ انہوں نے بہت پیار سے ابرش کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ امی یو آر سو سویٹ اینڈ لولی، ابرش نے بہت پیار سے کہا اور بھاگ کر ماں کے گلے لگ گئی۔ سبینہ نے بھی اس کو پیار سے گلے لگایا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ دعا ان ماں بیٹی کا پیار دیکھ رہی تھی۔ ارے دعا ادھر آؤ، اداس کیوں ہوتی ہو؟ تم تو میری صابر بچی ہو۔ سبینہ نے دعا کو بھی اپنے پاس بلا لیا، وہ بھی آ کر ان کے گلے لگ گئی۔ چلو اب تم دونوں کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو جائے گا، میں کچن میں تھوڑا کام نپٹا لوں، انہوں نے پیار سے کہا۔ وہ جانتی تھیں کہ ان دونوں کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے امی، دعا نے کہا اور پانی کا جگ لینے چلی گئی۔ آئیے بیٹھیے۔ جیسے ہی سلسبیل سلطان اور ملکہ دونوں ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوئے، انہوں نے دونوں کو سامنے رکھی چیئرز پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان دونوں نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی۔ میں نے آپ کی کیس ہسٹری ریڈ کر لی ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے دیئر از نو چانس۔ انہوں نے ایک سانس اندر کھینچی اور سنجیدگی سے بتایا۔ ملکہ کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی تھی۔ تبھی سلسبیل نے ملکہ کے ہاتھ کو تھام کر ہلکا سا دبایا اور اپنے ساتھ کا احساس دلایا۔ ملکہ کے دماغ میں ایک نیا خیال آیا۔ ڈاکٹر، مسئلہ میرے ساتھ ہے یا سلسبیل سلطان میں؟ اس نے ایک بار پھر سے اپنی تسلی کے لیے کنفرم کرنا چاہا۔ آپ کے ہسبینڈ 100% فائن ہیں، ڈاکٹر نے پر اعتمادیت سے جواب دیا۔ یعنی کہ مسئلہ اس میں تھا۔ اس نے لب بھینچ لیے، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے دوبارہ سے بات کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر، اگر ہم IVF کروائیں تو؟ ملکہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو پتہ بھی ہے سیروگیسی کیا ہے؟ ڈاکٹر نے حیران کن انداز میں پوچھا۔ ملکہ نے لاپرواہی سے شانے اچکا دیے۔ سیروگیسی میں آپ ایک عورت کا یوٹرس سمجھ لیجئے کرائے پہ لیتے ہیں۔ آدمی کا سپرم اور عورت کا ایگ لے کر ہم دوسری عورت میں ڈال دیتے ہیں، وہ 9 ماہ تک اس بچے کو پالتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے والدین کو دے دیا جاتا ہے۔ ہم آپ کے ہسبینڈ کے سپرم لیں گے اور اسے ایمبریو بنائیں گے، پھر اسے دوسری عورت میں منتقل کر دیں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ کپل کا نہیں ہوتا، لیکن یہ حقیقت نہیں، وہ بچہ انہی کا ہوگا۔ لیکن آپ کا کیس تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اگر ہم آپ کے ہسبینڈ کے سپرم لے بھی لیں لیکن آپ کے ایگز ہی نہیں بن رہے، پھر کسی دوسری عورت کے ہی ایگز لینے پڑیں گے۔ آپ بتا دیں پھر۔ نہیں، میں کسی دوسری عورت کا بچہ نہیں، اپنا بچہ چاہتی ہوں۔
ملکہ سن کر اشتعال انگیزی سے بولی اور چیئر سے فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ دیکھ لیں، جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ لیں، آپ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اور دوسرا ویسے بھی سیروگیٹ مدر ملنا ایک مشکل امر ہے۔ ڈاکٹر نے اسے حقیقت سے روشناس کرایا۔ چلو سلطان، وہ تنفن کرتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ اس کی ہیلز کی ٹک ٹک کی آواز کاریڈور میں گونج رہی تھی۔ سلسبیل سلطان نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور فائل لے کر اس کے پیچھے پیچھے باہر آیا۔ دعا بیٹا، بات سنو۔ اس نے نماز پڑھ کر ساجد شیرازی اور سبینہ کے لیے چائے بنائی اور لے کر برآمدے میں آ گئی۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ جب وہ چائے دے کر جانے لگی تو ساجد شیرازی نے اس کو روکنے کو کہا۔ جی بابا، کوئی بات کرنی ہے کیا آپ نے؟ وہ رک گئی اور جا کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ جی بیٹا بیٹھو۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ آج ساجد شیرازی کے چہرے پر بہت سنجیدگی تھی۔ شاید وہ کوئی خاص بات کرنا چاہتے تھے۔ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، تم نے ایم اے کر لیا ہے، اب تمہاری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، کچھ عرصہ ٹیچنگ بھی کر لی، اس لیے اب ہم تمہاری رخصتی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ساجد شیرازی نے بات پوری کر کے اس کی طرف دیکھا، جو بہت حیرانگی سے ان کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اچانک ان کو یہ خیال کیسے آ گیا۔ لیکن بابا، یہ اچانک کیسے؟ اس نے کہا تو زبان لڑکھڑا گئی۔ دعا، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا ہے، کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی، کیونکہ مجھے بہت یقین ہے تم پر، اور ایک نہ ایک دن تو رخصتی کرنی ہی ہے، تو ابھی کیوں نہیں؟ دراصل صالح بھائی صاحب نے کال کی تھی، وہ لوگ رخصتی کے لیے تاریخ لینے آنا چاہتے ہیں۔ ساجد شیرازی نے آہستہ سے کہا۔ وہ دعا کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے، بہت پیار سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پالا تھا۔ ہاں، تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں دعا۔ سبینہ، جو دونوں باپ بیٹی کی باتیں سن رہی تھیں، وہ بھی بولی۔ لیکن بابا، میں ابھی رخصتی نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی میں نے آپ کو چھوڑ کر کہیں جانا ہے۔ ابھی گھر کو میری ضرورت ہے، میں آپ کی مدد کروانا چاہتی ہوں۔ گھریلو ذمہ داریاں اکیلے نبھانا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا اور سبینہ کے گلے لگ گئی۔ وہ بھی آپ دیدہ ہو گئی تھیں، پر بیٹیوں کو بیاہنا تو پڑتا ہی ہے، چاہے وہ جتنی لاڈلیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ دعا، تو میری اور گھر کی فکر مت کرو، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ ساجد شیرازی نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پیار سے کہا۔ دکھی تو وہ بھی بہت تھے، لیکن بات تو دعا سے کرنا ہی تھی۔ وہ اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے آپ کی مرضی، اس نے کہا اور تیزی سے اندر بھاگ گئی۔ وہ ماں باپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اور ان دونوں کو چھوڑ کر جانے کا سن کر تو اس کی سانس ہی رکنے لگی تھی، اسی لیے وہ جلدی سے اندر بھاگ گئی۔ ساجد شیرازی اور سبینہ بھی بہت دکھی ہو گئے تھے۔ دعا اپنے کمرے میں آ کر بہت زیادہ روئی تھی۔ اس کا یہ رونا اس لیے تھا کہ وہ ماں باپ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ کبھی بھی ان سے دور نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ہاں بھی ماں باپ کی خوشیوں کے لیے ہی کی تھی، اور وہ اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ اس کے ماں باپ کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس کی زندگی کا خوب سارا رونے کے بعد اب وہ بہت مطمئن تھی۔ اس نے چہرے سے آنسو صاف کیے اور فہام کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس نے فہام کو بہت عرصہ پہلے دیکھا تھا، پتہ نہیں اب وہ کیسا ہوگا، اس کے گھر والوں کا مزاج کیسا ہوگا، اب وہ دکھنے میں کیسا ہوگا۔ فہام اور اپنے سسرال والوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ انہیں لاہور شفٹ ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا، اور ان میں آنا جانا نہیں تھا۔ اگر خاندان میں کوئی شادی یا فوتگی ہوتی تو ساجد شیرازی اور سبینہ ہی جاتے تھے۔ بچوں کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو، اس لیے وہ انہیں ساتھ لے کر نہیں گئے تھے۔ دعا اور ابرش کے فون نمبر تھے ان کے پاس، جس کی وجہ سے آپس میں بات چیت ہو جایا کرتی تھی، کبھی کبھار سب کی آپس میں۔ وہ اپنے روم میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر لیٹا سوچ رہا تھا کہ جب اس کی رخصتی کا کہیں گے اس کے گھر جا کر تو وہ کیا کرے گی، کیا جواب دے گی۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے سیل اٹھایا اور ابرش کے نمبر پر میسج کرنے لگا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا اور جواب کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد امتیاز شیرازی کے سیل پر میسج ٹون بجی تو اس نے دیکھا میسج ابرش کا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔
اس نے دوبارہ میسج کیا، میری بات تو تمہیں ہر حال میں سننی ہی پڑے گی، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اس کو بہت غصہ آ رہا تھا کیونکہ ابرش اس سے بات جو نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ مسٹر امتیاز شیرازی، میں کوئی آپ کی ملازمہ یا مریدنی نہیں ہوں جو آپ کے روب میں آ جاؤں گی اور آپ کے ایک اشارے پر آپ کے پاؤں میں گر جاؤں گی۔ میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں اور اپنی مرضی کے مالک ہوں۔ نہیں کرنی میں نے کوئی بھی بات آپ سے، سمجھے؟ امتیاز شیرازی نے میسج پڑھا اور جواب دینے کی بجائے ڈائریکٹ کال ملا لی۔ اس نے بھی فوراً کال اٹینڈ کر لی۔ کیوں نہیں بات کرنا چاہتی مجھ سے؟ جیسے ہی اس نے کال ریسیو کی، امتیاز شیرازی نے اسے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا، کیونکہ میں آپ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی اور نہ ہی آپ سے مستقبل میں کوئی بھی تعلق رکھنا چاہتی ہوں، اس لیے نہیں کرنا چاہتی میں آپ سے بات، اور جن لوگوں سے رشتہ رکھنا ہی نہیں تو لوگوں سے بات کو بڑھانا مجھے بالکل پسند نہیں۔ دوسری طرف سے اس نے صاف اور کھری بات کر کے کال بند کر دی۔ کال کب کی بند ہو چکی تھی، لیکن اس کے دماغ میں ابرش کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ اس نے دوبارہ کال ملائی تو ابرش کا سیل آف ہو چکا تھا۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ اس نے اپنا سیل اٹھا کر زور سے دیوار پر دے مارا اور اپنے سر کو ہاتھوں پر گرا لیا، جو کہ اب درد سے پھٹ رہا تھا۔ رات اس کی بے چینی اور مشکل سے گزری تھی۔ سر میں بہت زیادہ درد ہونے کی وجہ سے اب اس کا سر بہت بھاری تھا۔ اس کی آنکھیں نیند نہ آنے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی ہتک کے احساس سے وہ جیسے دہکتے ہوئے انگاروں پر لوٹنے لگا تھا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا آپ نے؟ سلسبیل سلطان نے ملکہ کے پاس آتے ہی نرم لہجے میں استفسار کیا۔ مجھے بھوک نہیں، تم کھا لو۔ ملکہ نے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ کھانا نہ کھانا کسی مسئلے کا حل تو نہیں؟ سبیل نے نہایت شائستگی سے کہا۔ اچھا یہاں بیٹھو۔ ملکہ نے اس کے لیے اپنے ساتھ جگہ بنائی۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا، جبکہ ملکہ چند لمحے بس ایسے ہی خاموش بیٹھی رہی۔ کیا آپ ڈاکٹر والی بات پر اداس ہو؟ سلسبیل نے اس کی خاموشی کو نوٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا وہ بات اداس ہونے والی نہیں تھی؟ ملکہ افسردگی سے بولی، اور بولتے ہوئے اس کی آواز کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ ملکہ، میں آپ کو اداس اور روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نا امید مت ہو، دیکھنا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کو یقین دلاتے ہوئے بولا۔ شام کا وقت تھا، موسم کافی اچھا بھی ہو رہا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ دونوں ٹیرس پر موجود تھے۔ ہمیشہ میں نے آپ کی ذات کو اہمیت دی، بن کہے ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو خدا کے معاملے ہیں، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ سلسبیل نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ مجھے بچہ چاہیے سلطان، وہ ضدی انداز میں بولی۔ ہم کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ سلسبیل نے مسئلے کا حل نکالا۔ نہیں۔ ملکہ نے جارحانہ تیوروں سے یکدم اسے پلٹ کر دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اف، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ سلسبیل سلطان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر نیچے گرا لیا۔ سلطان، ملکہ نے اسے چپ دیکھ کر پکارا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور اسے دیکھنے لگا۔ تم اس سے پیار کرتے ہو؟ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ تندہی سے بولا۔ مجھے جواب چاہیے۔ وہ بضد ہوئی۔ ہاں، کرتا ہوں۔ اس کی آواز دور کسی کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ پھر مجھے آج اپنے پیار کا ثبوت چاہیے۔ وہ اس کی بھوری گہری آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ کیسا ثبوت؟ وہ ابرو اچکا کر بولا۔ میری بات مان کر۔ کون سی بات؟ صاف صاف بتائیں۔ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو دوسری شادی کر کے بچہ مجھے دے دو۔ مجھے بچہ چاہیے، وہ بھی صرف تمہارا۔ وہ ایک ہی پل میں دل میں آیا خیال وہ بنا جھجکے کہہ گئی۔ ملکہ، تم اس طرح کی بات سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے، مگر یہ نہیں۔ آئندہ مجھے فورس نہیں کرنا۔ یہ سب کوئی مذاق یا کھیل نہیں، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ بچہ کسی ایپ سے نہیں ملتا جو پلے اسٹور سے انسٹال کر کے تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ دوبارہ مجھ سے اس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ لہجے میں قطعیت لیے درشتگی سے بولا۔
آج پہلی بار وہ ملکہ کے آگے جی لگانا بھولا تھا اور پہلی بار اتنی بلند آواز میں دھاڑا کہ ملکہ اس کی گرجدار آواز سن کر پل بھر کو سہم گئی تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سانس روک کے اس کے غسیلے روپ کو حیران کن نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسا لگ رہا ہے آپ کو ناول؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ پڑھ کے چپ چاپ چلے جاتے ہیں، ایک ورڈ ہی لکھ دیا کریں۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے شدت سے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ہی ملتے ہیں نیکسٹ کس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔